जलाल उद्दीन से मौलाना तक का सफ़र। आलिम थे फिर आरिफ हुए, मगर क्या तुम इश्क के लिए भी तैयार हो? तुम शायर नहीं, क्योंकि शायर वो होता है जो अवाम से लेकर अवाम को लौटाए, मगर आशिक वो है जो हक से ले और खल्क को दे। लोग पूछते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ कि 40 साल का ज़ख़ीरा रखने वाला जलालुद्दीन महज 40 दिन में मौलाना बन गया। शम्स ने ऐसा क्या किया कि बरसों से खाम रहने वाला यकदम पक कर तैयार हो गया? यही तो वो राज है जो हमारी खिलवतों में पिन्हा है। आलिम को इश्क इलाही के रास्ते पर डालने का फ़न सिर्फ अहले दिल जानते हैं, और इस काम को अंजाम देने वाला सिर्फ मैं था। मौलाना की हकीकत को पहचानने वाला भी सिर्फ मैं था। क्या कोई जहन्नम को देखे बगैर जन्नत की हकीकत जान सकता है? इंसान जल्दबाज है, हर सिमत में दौड़ रहा है, मगर किस सिमत? दोज़ख की तरफ। रफ्तार भी एक राज है, मगर जान लो कि खून की तेज़ी, आग की तेज़ी, ये सब नूर की तेज़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दिल जो नूर से भरा है वो पहचान लेता है कि कौन फरिश्ता है और कौन शैतान। हम आग के दरमियान खड़े हैं, मगर कोई ये नहीं जानता कि वो जल रहा है। मगर मेरे पास वो शोले थे जो मौलाना को जलाकर मुकम्मल कर सकते थे। तुम खलवत के राज जानना चाहते हो? नहीं, खलवत तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के करीब आएं, एक साथ खड़े हों, सफ़ बांधें। यही वो लम्हा है जहां से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। अपनी दुनियावी तरजीहात को एक तरफ रखना होगा, अपने कीमती राजों को बांटना होगा, और इब्लीस की औलादों के खिलाफ नूर और मार्फत का हथियार तैयार करना होगा। दिल का मफ़हूम जानने के लिए अगर जिस्म खो भी जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि दिल का नूर ही जहन को पाकीज़ा रखता है। हम सब का जहन इस दुनिया में आने से पहले एक ऐसा दरिया था जो जन्नत की तरफ बहता था, और इश्क इलाही ये सिर्फ हमें दिल वालों को सौंपा गया था। दुनिया की जिंदगी ये तो एक लम्हे का भी हिस्सा नहीं, मगर ये लम्हा कैसा लम्हा है। एक पत्थर से बनी खानकाह में जहाँ पानी की आवाज़ शफाफ चश्मे से आ रही हो, जहाँ आफताब की रोशनी चेहरे पर महवे रक्स हो, जहाँ माथा खाक पर झुकाया जाए गोया अल्लाह को देखकर मुस्कुराया जा रहा हो, और ऐन उसी लम्हे एक हल्की सी हवा चले जो हर सू गुलाब की खुशबू फैला दे, तब तुम खुद को मदीना में रोज़ा रसूल में हजूर के साथ खड़े होकर नमाज अदा करता हुआ महसूस करोगे। यहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है, यहाँ वक्त ख़त्म, यहाँ मकान ख़त्म, यहाँ इंसान बाकी नहीं रहता, और फिर तुम अपने रब के हजूर बेदार होते हो। हर राज तुम पर खुल जाता है और तुम खुद एक राज बनकर दोबारा दुनिया में लौट आते हो। ये इश्क इलाही है, और ये इश्क हमें वदीयत किया गया है। हम दोनों, मैं और मौलाना, इसी मोहब्बत की खातिर एक दूसरे के करीब आए। हमने कहा है अल्लाह तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। हम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पहुँचकर हम जल जाते। हम फरिश्तों की मानंद हो सकते थे, मगर फिर भी तुझ तक ना पहुँच सकते। और अब हम वापस दुनिया में हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मगर सबसे करीब तरीन लम्हे में। हम खलवत में हैं, नमाज में हैं, सजदे में हैं, तौबा में हैं, और अब हमने दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम फिर खलवत में हैं, दरवाजे बंद मगर दिल खुले हुए, इश्क की मेराज की खिड़कियों की जानिब। जो भी दरवाज़ा खटखटाए हम नहीं खोलते। हम यहाँ नहीं, हम थे मगर अब नहीं हैं। मौलाना नहीं, शम्स नहीं, कोई भी नहीं। हम अपने दिलों से निकल चुके हैं और अब मेराज की तरफ बुलंद हो रहे हैं। वो बुलंद आसमान जहाँ रसूल खुदा की खुशबू और नूर हमें घेरे हुए है। यही वो सिर्रुल असरार है। आसमानों के दरवाजे खुल रहे हैं, हम हाल से हाल में गुजर रहे हैं। हम कलमात के समंदर में हैं, हरूफ झुक रहे हैं। अलिफ सबसे पहले, नून और उसके बाद बाकी सब। ये अल्फाज हमारे लिए रास्ता बन रहे हैं। मौलाना खामोश, अब कोई बाद नहीं, अब कोई पहले नहीं,
اب کچھ نہیں سوائے اللہ کے، کب ہوا تھا کوئی واقعہ دنیا میں، یہ تو سب نظر کا دھوکہ تھا۔ عقل نے سمجھا کہ وہ سب جان سکتی ہے، مگر عقل نے تو خود کو بھی نہ پہچانا، اور اب ہم اپنے دلوں میں واپس آ چکے ہیں۔ کیا عشق ممکن ہے جب تک موت کو قبول نہ کیا جائے؟ کیا عشق اور موت ایک ہی لفظ نہیں؟ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا لوگ اتنی شدت سے انتظار کرتے ہیں؟ عشق اور موت یہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ یہی وہ راز ہے، اللہ کی طرف سفر کا راز، دل کے اندر اور نور محمدی کے وسیلے سے۔ اے وہ پہلا کلمہ جو نور میں ڈوبا ہوا تھا، ہم نے تجھے سما میں دیکھا، ہم نے جان لیا کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے سب لا حاصل تھا۔ ہم نے اپنے دلوں کو نئے سرے سے تازہ کیا، ہمارے چہرے نور میں نہا گئے۔ جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم نے اپنے دلوں میں اس کو دیکھا، ہم نے اس راز کی روشنی دیکھی، اس کی صدا، اس کا کلمہ سنا۔ جب ہم واپس کونیا کی زمین پر اترے، ہمارے کانوں میں یہ تحفہ تھا۔ زمین، آسمان، معراج، نور، راز، عشق۔ اللہ کے 70 نورانی پردے ہیں، اگر وہ انہیں ہٹا دے تو اس کے جلال کی تابانی ہر چیز کو راکھ کر دے، اور ان 70 دروازوں کی ایک ہی چابی ہے، عشق۔ میں نے کہا سبحانہ کا، پھر میں نے جانا کہ سبحانہ کا مطلب کیا ہے۔ جب تمہارا دل حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے حقیقی حسن یہاں ہے۔ جب تم دولت کی طرف لپکتے ہو، اللہ کہتا ہے حقیقی غنا یہاں ہے۔ جب تم مرتبے کے پیچھے دوڑتے ہو، اللہ کہتا ہے سب سے اعلیٰ مرتبہ یہاں ہے۔ جب تم سما میں محو ہوتے ہو، اللہ کہتا ہے حقیقی رحمت اور کرم یہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وہی ہوں جو سب کا نگہبان ہے۔ کیا کوئی مرغی اپنے چوزوں کو اس طرح پناہ دے سکتی ہے جس طرح میں اپنے دوستوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لیتا ہوں؟ یہ سب اس لیے ہے کہ تم مایوس نہ ہو۔ یہ مت کہو اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنی جمال کی لذت سے مجھے محروم رکھے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے سائے میں وہ مٹھاس نہیں ملے گی۔ سبحانہ کا، اللہ کہتا ہے جسے تم چاہتے ہو، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ ہرگز کامل نہیں، مگر میں کامل ہوں۔ بس اپنی محبت کو یہاں انڈیل دو۔ ہر لمحے میں عیسیٰ کے جوش کو، موسیٰ کے جذب کو اور محمد کے یقین کو پاتا ہوں۔ میں اولیاء کے کشف، عشاق کی مستی اور محبوبوں کی لذت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور یہی عشق ہے، یہی معراج ہے، یہی راز ہے۔ باطن کی دنیا وہ ہے جہاں اللہ کی صفات کے انوار تجلی پاتے ہیں۔ بس وہ دروازے جو جنت نامی دائمی باغ کی طرف کھلتے ہیں اللہ کی صفات ہیں، اور دنیا میں ہر حقیقی خوشی کے ساتھ ایک دروازہ واہ ہوتا ہے، وہ دروازہ جو دل میں سرور بھرتا ہے اور روح کو وسعت عطا کرتا ہے۔ آؤ ہم اللہ کی صفات کے ان دروازوں کی طرف متوجہ ہوں، ہم اپنی ہستی کو اس نور میں فنا کر دیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، ایسی جنت جہاں ہم دنیا کو بھول جائیں مگر اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ کے لیے اسی کے ہو جائیں۔ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور میں نے کہا اللہ جب تک مجھے محبت نہ دے میں کیسے اللہ سے محبت کر سکتا ہوں؟ محبت یک طرفہ نہیں ہو سکتی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ بس جیسے جنت کی حوریں وہاں کے رہنے والوں کے لیے محبت رکھتی ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی محبت کا ایک عکس ہے۔ یہ گویا دو روحوں کی محبت ہے، لیکن محض جسمانی صورت میں وصال ممکن نہیں، محض ظاہری شکل میں محبت کی حقیقت آشکار ہو نہیں سکتی۔ اہل تصوف نے قرآن کو ایک محبت نامہ سمجھ کر پڑھا۔ وہ جانتے تھے کہ کبھی محبوب سخت الفاظ بھی کہہ دیتا ہے، مگر محبت میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے۔ مگر کیا دین کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر اختیار کرنا درست ہے؟ کیا عبادت کو صرف دوزخ سے بچنے یا جنت میں داخل ہونے کے لیے کرنا کافی ہے؟ نہیں، جیسے اللہ کے افعال محبت سے معمور ہیں، ایسے ہی انسان کے اعمال بھی محبت سے معمور ہونے چاہیے۔ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہونی چاہیے۔ اے میرے مولانا، میں بولوں تم سنو، میں خاموش ہو جاؤں تم عشق میں ڈوب جاؤ۔ آؤ عشق کی خلوت کو سمجھنے کے لیے ہم آدم سے ابتدا کریں۔
جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت چھوڑنے کا اشارہ دیا تو فرمایا، اے آدم، تیری ہستی میں چمکدار جواہر بھی ہیں اور سیاہ پتھر بھی، تیری فطرت کے سمندر میں موتی بھی پوشیدہ ہیں اور شکستہ برتن بھی۔ ہمارے دو مقام ہیں، ایک وہ جہاں ہم نے لذتوں کی محفل سجائی جسے رضوان کے سپرد کیا، دوسرا وہ جہاں ہم نے قہر کا الاؤ دہکایا جسے مالک کے حوالے کیا۔ اگر ہم تجھے ہمیشہ جنت میں رہنے دیتے تو ہماری صفت قہر کیسے ظاہر ہوتی؟ بس جنت کو چھوڑ اور دنیا کی آزمائش میں اتر جا، جہاں تیری روح کے راز کھلیں گے، تیری پوشیدہ حقیقت عیاں ہوگی۔ اللہ کی رحمت اور جلال آدم کی دو جہتوں میں ظاہر ہوا، روح اور مٹی۔ اگر مٹی کا بوجھ نہ ہوتا تو آدم انسان نہ ہوتا بلکہ فرشتہ بن جاتا، اور یوں وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بھی نہ بنتا۔ اور اگر آدم صرف روح ہوتا تو وہ کبھی لغزش نہ کرتا، اس کے اعمال ہمیشہ بے عیب ہوتے۔ مگر ایسی بے عیب ہستی دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے دنیا کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ سن کر مولانا نے سوال کیا، اگر آدم جنت میں ہی رہتا تو کیا وہ پھر اللہ کا خلیفہ نہ ہوتا؟ آدم کی ہجرت محبت کا راز، آدم کا زمین پر آنا محض لغزش کا نتیجہ نہیں تھا، یہ پہلے سے طے شدہ سفر تھا۔ اگر وہ خطا نہ بھی کرتے تب بھی انہیں دنیا میں آنا تھا۔ یہ دنیا آدم کی منتظر تھی، خلافت کا تاج اور حکومت کی قالین ان کے قدموں کے استقبال میں بچھی تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ان کا اخراج لکھ دیا تھا۔ آدم دو بار پیدا ہوئے، پہلی پیدائش زمین کے لیے تھی، دوسری پیدائش جنت کے لیے۔ اے آدم، جنت سے نکل کر دنیا میں آ جا، اپنا تاج، اپنا کمر بند، اپنی پگڑی، یہ سب عشق کی راہ میں قربان کر دے۔ دکھ سہے، آزمائشوں سے گزر، مگر یاد رکھ کل ہم تجھے اسی مقام پر لوٹائیں گے، مگر اس بار تیری واپسی عزت، نور اور انبیاء کی محفل میں ہوگی۔ پھر مخلوق کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہم نے تجھے اپنی قہر کی صفت سے نکالا ویسے ہی اپنی رحمت سے واپس لے آئیں گے۔ کل آدم اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ہر طرف خوشی کی صدائیں گونجیں گی اور ملائکہ حیران کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ وہی آدم ہے جسے چند دن پہلے جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ سب محض ایک پردہ تھا، ایک راز تھا۔ آدم کی نسل برگزیدہ سے 1,20,000 انبیاء پیدا ہونے والے تھے۔ یہ نبوت کے سمندر کا پہلا قطرہ تھا۔ پس اے آدم، تھوڑی سی مشقت برداشت کر، یہاں کچھ دن غم سہے اور پھر ہمیشہ کی دولت پالے۔ اللہ کی محبت ہر اس نام کا جواب ہے جو اس کے اسماء میں شامل ہے۔ ملائکہ عشق سے محروم ہیں کیونکہ وہ قہر اور جدائی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ حیوانات عشق سے محروم ہیں کیونکہ وہ حسن اور قرب کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ لیکن انسان ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ وہ دوری و نزدیکی، رحمت اور قہر، ان تمام ضدوں کا مرکب ہے۔ اسی لیے صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ سے عشق کر سکتی ہے۔ تمام 18,000 عالموں میں صرف انسان کو یہ جام دیا گیا۔ آدم نے اللہ کے اشارے پر نافرمانی کی کیونکہ جب تک وہ جدائی کا ذائقہ نہ چکھتے وہ عشق کے راز کو نہ پا سکتے۔ عشق کا جوہر غم اور تڑپ ہے۔ جیسے اللہ نے یوسف کو بدکاری سے محفوظ رکھا، وہ آدم کو بھی درخت کا پھل چکھنے سے روک سکتا تھا، مگر دنیا کو کرب، اضطراب اور آزمائشوں سے بھرنا ضروری تھا۔ جب اللہ نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے رکھا تو سب نے انکار کر دیا کیونکہ وہ عشق کے راز سے بے خبر تھے۔ لیکن آدم نے اپنے محبوب کی خاطر اس بوجھ کو قبول کر لیا۔ یہ بوجھ بہت بھاری تھا، یہ قوت سے باہر تھا، مگر آدم خوف زدہ نہ ہوئے کیونکہ ان کی آنکھوں میں صرف محبوب کا عکس تھا۔ مولانا، کیا تم جانتے ہو عشق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ تشنگی، تڑپ، ہمت۔ محبت میں عاشق کو صرف محبوب چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ ہر شے، ہر خواہش، ہر تمنا کو ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جنت کو بھی۔ آدم تشنگی میں تھے، تڑپ میں تھے۔ ان کے اندر ایک خلا تھا، ایک بے قراری تھی۔ وہ اپنے محبوب کے وصال کے لیے بے چین تھے۔
انسان جو کچھ بھی پاتا ہے وہ صرف اپنی تڑپ کے ذریعے پاتا ہے۔ اگر طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جان لو عشق صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اسے پانے کے لیے سب کچھ کھونے پر تیار ہوں۔ آدم کی عظمت اس کے سجدے میں نہیں، اس کے بار امانت میں ہے۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ محبت کا راز صرف آدم جانتا تھا، کیونکہ محبت ہی اس کی تخلیق کی بنیاد تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محبت اس وقت تک پروان نہیں چڑھتی جب تک جدائی کا زخم نہ لگے، اس لیے اس نے منع شدہ پھل کھا لیا۔ اے میرے تبریزی دوست، اگر آدم کی حقیقت کو نہ سمجھا تو لوگ کیوں اس دنیا کو خون میں نہلا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امید کے سورج کی طرف آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مگر کس نے ان کی آنکھیں بند کر دی؟ مایوسی کے ڈاکوؤں نے۔ کیسے؟ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے یہ آیت رسول اللہ کے سامنے تلاوت کی۔ جب اس نے یہ پڑھا کہ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تو نبی نے فرمایا بے شک اللہ معاف کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر نبی نے 3 بار کہا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت جو مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو شرف دیا، مقام دیا، پھر اسے گناہ میں کیوں ڈالا؟ مولانا اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب، یہ انسان کو غرور سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ غرور پردے کو دعوت دیتا ہے۔ دیکھو بلعام بن باورا، وہ اللہ کے سب سے بڑے نام کو جاننے والا تھا، مگر غرور میں آیا اور کتے سے بھی بدتر ہو گیا۔ دوسرا جواب، گلاس ساز کی مہارت ٹوٹی ہوئی چیز پر ظاہر ہوتی ہے۔ دل بھی شیشے کی مانند ہے، جب گناہ کا پتھر اس پر لگتا ہے اور وہ چکنا چور ہوتا ہے، تب ہی توبہ کی حرارت اسے دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ بے شک میں توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں انعام دوں گا، اگر تم مجھ سے منہ موڑ لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، یوں میرے خزانے کبھی ضائع نہ ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو معاف کر دوں گا، مگر میں نے نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے کہا میں معاف کر دوں گا۔ یہ کیوں؟ تاکہ بندہ فریاد کرتا رہے، امید رکھے، پکارے، روئے، التجا کرے، سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سب میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں تم سب کو خرید لوں گا۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پکارا؟ اللہ نے عبادت گزاروں کو نہیں بلایا، اللہ نے سجدہ کرنے والوں کو نہیں بلایا، اللہ نے حج کرنے والوں کو نہیں بلایا، اللہ نے زکوٰۃ دینے والوں کو نہیں بلایا، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو نہیں بلایا، تو پھر اللہ نے کسے بلایا؟ اے وہ لوگوں جو حد سے گزر گئے، اے وہ جو سرکش تھے، اے وہ جو نافرمان تھے، یہ سب کو چھپا لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون سا گناہ تھا، وہ زناکار تھے، وہ قاتل تھے، ایسا کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا جو حد سے گزر گئے۔ وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو پردہ رکھے، وہ پردہ چاک نہیں کرتا۔ اللہ نے نہ عرش سے کہا ہے میرا عرش، نہ جنت سے کہا ہے میری جنت، نہ دوزخ سے کہا ہے میری آگ، مگر گناہ گاروں سے کہا اے میرے بندو یہی تیرا سب سے بڑا فخر ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا میرا جسم میرا جسم، نبی کہیں گے میری امت میری امت، جنت کہے گی میرا حصہ میرا حصہ، دوزخ کہے گی میرا نصیب میرا نصیب، اور پھر رب العزت کہے گا میرا بندہ میرا بندہ۔ یہی کافی ہے میرے مولانا، عشق میں نہ بلندی ہے نہ پستی، پھر میں کیوں زیادہ کی تلاش کروں؟ میں وہی ہوں جو وہ ہے۔ مولانا اور میں، ہم ایک دوسرے میں محو تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے، ایک دوسرے پر حیران ہوتے، ایک دوسرے کو سکھاتے، مگر یہ کبھی نہ جان پاتے کہ کون استاد ہے اور کون شاگرد۔ ہم ایک حجرے میں ایک عالم کو روشن کر رہے تھے، پیاسے دلوں میں چشمے بہا رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک دنیا جو روح کے بغیر تھی، اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ یہ مولانا کو کیا ہوا؟ پونیا کے لوگ حیران تھے۔ وہ مولانا جسے سننے کے لیے مجمع لگتا تھا، جس کے درس کی مجلسیں آباد رہتی تھیں، جس کے ارادت مند ہمیشہ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، وہ اچانک سب کو چھوڑ چھاڑ کے کہاں چلا گیا؟ مدرسہ چھوڑ دیا، شاگردوں سے منہ موڑ لیا، مریدوں کو ترک کر دیا۔ پہلے تو لوگ حیران تھے، پھر ان کے دلوں میں خوف جاگنے لگا۔ یہ کون ہے جس نے ہمارے مولانا کو بدل دیا؟
ये कहाँ से आया है? ये मौलाना को क्यों हमसे दूर ले जा रहा है? जब कुछ माह बीत गए तो अफवाहों के तूफान उठने लगे। ये अजनबी कौन है? एक गिरोह जो मौलाना की मोहब्बत में हद से बढ़ चुका था, उसे मेरी मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगी। ये मौलाना को किसी आलम में ले जा रहा है। ये कौन है जिसके लिए हमारे मौलाना सब कुछ तर्क कर बैठे? और फिर ये मोहब्बत हसद में बदल गई और ये हसद नफ़रत में ढलने लगा। पहले लोग चुप थे, मगर अब सरेआम मेरा जिक्र फितने के तौर पर करने लगे। बाजार में, मदरसे में, गली कूचों में मेरा जिक्र इल्ज़ाम के साथ किया जाने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मेरे पीछे बच्चों को लगा दिया। उन्हें पैसे देकर कहा, इस अजनबी को पत्थर मारो। मगर जब वो बच्चे मेरे करीब पहुँचते और मैं पलट कर उन्हें देखता तो उनके हाथों के पत्थर ज़मीन पर गिर गए। वो मेरे हाथों को थामने लगे। मैं हैरान था, ये बच्चे तो मासूम हैं, मगर बड़े क्यों इन जैसे ना हो सके। मैं एक दर्जी की दुकान में गया। मुझे एक धागा और सुई चाहिए। दुकानदार मुझे देखकर गुस्से में आ गया। किस जख्म को सीने आए हो दीवाने? तुमने हमारे मौलाना को बखेर दिया, हमें तार तार कर दिया। निकल जाओ यहाँ से। दुकान से बाहर निकला तो पीछे एक ज़बरदस्त आवाज़ आई। पत्थर की इमारत धड़ाम से गिर गई। यही दुनिया है। कभी मोहब्बत अंधी हो जाती है, हसद में बदल जाती है। कभी हक को पहचानना मुश्किल हो जाता है, मगर इश्क हमेशा कायम रहता है।